बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा में महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब्त का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और ये वो आपका हर दिल अजीज़ प्रोग्राम है जिसमें हफ्ता के अंदर 6 दिन आप लाइव कॉल्स करते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद होते हैं, अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और उनके मुतल्लिक रहनुमाई ले सकते हैं। मजहबी आरा, रूहानी आरा, माशरती तौर पर या फिर इखलाकी तौर पर आपको यहाँ से दुरुस्त दिए जाते हैं और वज़ाइफ तालीम किए जाते हैं। मुजर्रब और अक्सर आमाल आपकी रहनुमाई के लिए पेश किए जाते हैं ताकि आपको मसाइल और परेशानियों से निजात दिलाई जा सके। और हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी वज़ाइफ आपको तालीम किए जाएँ वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हों। अगर आप जामी अंदाज़ में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो जनाब आपको ख़त लिखना पड़ेगा। उसका एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद होता है। आप उस एड्रेस पर करना सिर्फ इतना है आपने कि अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम तहरीर करना है, नीचे अपना मसला तहरीर करने के बाद दिए गए एड्रेस पर अरसाल कर देना है और फिर आपने साथ में जवाबी लिफाफा भेजना कतन नहीं भूलना, क्योंकि जनाब आप ही के भेजे गए जवाबी लिफाफा में आप ही के मसले का हल आप ही को अरसाल किया जाएगा। तो आज के इस प्रोग्राम के मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जिनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, मुफ्ती भी हैं और अल्लाह खालिक़ कायनात ने उन्हें तिब के शोबे से भी वाबस्ता किया है और बहुत से लोग उनसे तिबी तौर पर और रूहानी तौर पर फैज़ हासिल करते हैं। मेरी मुराद मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, जिन्हें मैं प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि आज पहली मरतबा हमारे साथ मौजूद हैं और सैयद भी हैं, सादात भी हैं, अल्लामा सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब, जिन्हें मैं प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और सलामी अक़ीदत पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो जनाब प्रोग्राम इस्तिखारा लाइव चल रहा है और आप ही के लिए ये प्लेटफॉर्म तरतीब दिया गया है जिसमें आप कॉल्स करते हैं और अपने मसाइल हमारे साथ शेयर करते हैं और उन कॉल्स का आपको इंस्टेंटली जवाब दिया जाता है। अगर आप कॉल अपने मसले के लिए कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे बहन भाई मुसलमान के लिए कर रहे हैं तो फिर आप सदक़ा जारिया में हिस्सा डाल रहे हैं। और किसी की मुश्किल परेशानी का हल करना ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि चलते हुए के रास्ते से कांटा उठा देना ये भी सदक़ा है, ये भी ईमान का कमतर तरीन दर्जों में से एक है। और अगर आप किसी को रास्ता बता देते हैं और ये भी सदक़ा है, अच्छी और मीठी बात भी सदक़ा है, लेकिन अगर आप किसी को कामयाबी का रास्ता बता दें तो फिर ये कैसा सदक़ा है, ये तो मुफ्ती साहब ही बताएंगे। लेकिन जनाब कॉल्स के लिए अगर आप लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ड्यूरिंग प्रोग्राम जब चाहें कॉल कर सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम इस्तिखारा के अंदर आपकी रहनुमाई बिलखुसूस इसलिए की जाती है कि आप अगर किसी मुश्किल, किसी मुसीबत, किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो आप किसी ऐसे शख्स के पास मत जाएं जो आपको कोई ऐसे वज़ाइफ, ऐसे अमाल या ऐसे तराइक़ बताता हो जिनके अंदर कोई शिर्क का अंसर मौजूद हो। यहाँ पर उलमा इकराम, मुफ्तियान उज़्ज़ाम और पीरान उज़्ज़ाम होते हैं जो शरीयत के मुताबिक आपकी रहनुमाई करते हैं। तो आज के प्रोग्राम की पहली कॉल देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं और वो कौन सा मसला शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी सर। जी बोलिए सर। मेरा बेटा है जी मोहम्मद जैद। ठीक है। मेरा बेटा है मोहम्मद जैद अख्तर। ठीक है जी सर। उसकी अच्छी भली जॉब थी, ये 5-6 महीने पहले उसने जॉब छोड़ी है जी। उसके बाद से उससे कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई काम नहीं मिल रहा। शादी भी हो गई है बच्चे की, तो ठीक है। कोई काम नहीं बन रहा, उसे किसी किस्म की जॉब नहीं मिल रही। तो क्यों जॉब छोड़ी और क्या काम करता था वो? सर वो एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी जॉब थी। ठीक है। तो सैलरी बहुत कम थी और काम कुछ ज्यादा था। ठीक है। तो वो अपने फादर के साथ, वो अपने वालिद के साथ लोहे का काम करना चाहता था। ठीक है। तो अब नहीं कर रहा? तो नहीं, अभी कोई काम नहीं है। उसके फादर से अपने साथ लगा लें काम पे, लोहे का कर ले या कोई और रिजल्ट लग जाए उसका। यानी आप ये चाहती हैं मेरी बहन कि उसके फादर उसे अपने साथ काम पर लगा लें? हाँ जी, ये हो जाए या कहीं भी रोजगार लग जाए तो ये तो कामयाब रोजगार लगे। ठीक है। आप फादर का नाम बता दीजिए। मोहम्मद साजिद। मोहम्मद सादिक। और बेटे और उनकी वालिदा का नाम, यानी अपना नाम और बेटे का नाम? मेरा नाम मोहम्मद कैसरा। ठीक है। और बेटे का नाम है जैद अख्तर। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारी ये बहन कॉल कर रही थी और अपने बेटे के मुतालिक परेशान थी।
حق تو یہ ہے کہ والد گرامی بذات خود اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لگا لیں، بزنس میں کاروبار سے بڑھ کر تو کچھ نہیں، لیکن ان سارے معاملات کو کیسے حل کرنا چاہیے اور والد کا کیا حق ہے اور کاروبار کا کیا فوائد ہوتے ہیں بزنس کے، تجارت کے، جانتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بہت شکریہ چشتی صاحب آپ کا۔ میری بہن، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ سب سے پہلا تو مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے بیٹے کو بھی نماز کا پابند بنائیں، نماز کی پابندی کریں، تلقین کریں انہیں، بچوں کو، سب کو، گھر والوں کو نماز پڑھا کریں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو پھر نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تو نماز کی پابندی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ بیٹے کو یہ ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کا احترام بھی کرے اور اپنی انٹرسٹ بھی شو کرے اگر ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ جو کوشش کرتا ہے اسی کو ملتا ہے، ایفرٹ کرے گا تو یقیناً والد صاحب کو اپنی اولاد سے بڑھ کے کیا عزیز ہوتا ہے، وہ یقیناً اسے اپنے ساتھ کاروبار پہ رکھ لیں گے۔ وظیفہ ہم آپ کو تعلیم کر دیتے ہیں، وہ وظیفہ بیٹا بہتر ہے خود کرے تو زیادہ مفید رہے گا اس کے لیے، اگر وہ خود نہیں کرتا تو آپ بھی اپنے بیٹے کی طرف سے کر سکتی ہیں۔ رات کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 333 بار یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا منفع، یا اللہ، یا رزاق، یا نافع، یا منفع 333 بار، اول آخر 11 بار درود شریف 41 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن اس کے دوران ہی اس کی جاب ہو جائے گی۔ جی، تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب اس پریشان حال ماں کی رہنمائی فرما رہی تھی جو کہ اپنے بیٹے کی جاب کے متعلق اور ان کے کاروبار کے متعلق پریشان تھیں۔ آپ ان وظائف کو کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی بھائی، پہنچ رہی ہے۔ جی کون کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں، میرا نام نیئر ہے۔ میرے گھر بڑی پریشانی ہے، میرے بچوں کو جاب نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، بچے بھی ذرا نافرمان ہیں اور گھر میں جادو کا بہت اثر ہے۔ بچے کو جاب نہیں مل رہی، تعلیم کیا ہے بیٹے کی؟ جی اس کی تعلیم ہے، اس نے آئی کام کی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ابتدائی ہی تعلیم ہے۔ خیر یہ بتا دیجئے کہ بیٹے کا نام کیا ہے اور والدہ کا نام کیا ہے؟ اس کا نام محمد حسن ہے، ٹھیک ہے، اور والدہ کا نام نیئر نسیم۔ تو بھائی گھر میں نا جادو بہت ہمارے اوپر چلا ہوا ہے۔ جادو چلا ہوا ہے، آپ کو کس نے بتا دیا؟ جی آپ کو کس نے بتا دیا کہ جادو چلا ہوا ہے؟ بھائی جس کو بھی دکھا رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں سارے۔ ٹھیک ہے، تو کیا اثرات محسوس ہوتے ہیں گھر میں؟ ہاں جی اثرات بہت زیادہ۔ کیا اثرات محسوس ہوتے ہیں، کس بھائی قسم کے؟ جس کام کو بھی ہاتھ ڈالنے ہیں وہ کام ہی نہیں ہوتا، اور میں تو ہر وقت بیمار رہتی ہوں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ کی بیماری کے لیے اور بیٹے کی جاب کے لیے پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے۔ جی تو ہمارے ساتھ ایک بہن موجود تھیں جو کہ پریشان تھیں اپنے بیٹے کے لیے کہ اسے کوئی جاب نہیں مل رہی اور وہ ذاتی طور پر بھی بیمار رہتی ہیں، تو علامہ ناظم حسین صاحب کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ یہ بہن کیا پڑھیں، کیا کریں کہ اللہ ہر طرف سے رحمت نازل فرما دے۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بیٹے کے لیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، اور جادو کے لیے ہے کہ وہ سورہ یاسین شریف فجر کی نماز کے بعد لازمی اپنا وتیرہ بنا لیں، اس سے برکتیں ہوں گی، جادو کے اثرات بھی ختم ہوں گے۔ اور جاب کے لیے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھیں اور قبلہ رخ بیٹھ کے 21 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھیں، اللہ پاک کثیر رزق بھی عطا فرمائے گا اور غیب سے مدد بھی ہوگی۔ اور جو بہن فرما رہی تھی بیماری کے لیے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ روز یا خالق یا مصور، اس کی ایک تسبیح کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے گا۔ جی تو علامہ ناظم حسین صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور بالخصوص بتا رہے تھے کہ جادو کے لیے کیا پڑھنا چاہیے اور جاب کے لیے کیا پڑھنا چاہیے اور بیماری کے لیے کیا پڑھنا چاہیے۔ تینوں کے الگ الگ وظائف آپ کو تعلیم کر دیے، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسے وظائف کو کرتے ہیں۔ آپ خود بھی کریں، بیٹے سے بھی کہیں کہ وظائف کرے، نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کا اہتمام رکھیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی رہیں گی۔ تو جناب پروگرام استخارہ لائیو چل رہا ہے، نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، آپ ڈیورنگ پروگرام جب چاہیں
کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، مجرب اور اکثیر اعمال لے سکتے ہیں، کیونکہ استخارہ پروگرام میں آپ اپنی ہر پریشانی، ہر مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہاں سے خیر کا مشورہ آپ کو دیا جاتا ہے، یہاں سے خیر کے وظائف آپ کو تعلیم کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا، اور اس کا ایڈریس بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ طریقہ ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہوتا رہے۔ تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہے۔ ریسنٹلی آج میرے پاس ایک خاتون آئی کہ میری بیٹی کو درد ذیل جب بھی ہوتا ہے بہت شدت والا ہوتا ہے، اور آج کل وہ ایام قریب ہیں، تو ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ آسانی فرما دے؟ جی اللہ کریم ان بہن کا خوشی کا وقت آسانی سے لائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ ہم دعا گو بھی ہیں۔ وظیفہ اس بہن کے لیے یہ ہے کہ وہ روزانہ ایک بار لازمی، اور اگر ہو سکے تو 2 سے 3 بار بھی یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرے۔ سورہ مریم اول آخر درود شریف کے ساتھ وہ روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ الرحمن ان کی جو یہ بتا رہی ہیں ایشو، اس میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور ہو سکے تو اپنے پاس کھجوریں رکھ لیں چند، تاک عدد 5، 7 یا 9، ٹھیک ہے، تو ان پہ دم کر کے یا سورہ مبارکہ پڑھ کے وہ کھا لیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس سے ان کو اس میں فاقہ ہوگا اور آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ جی، تو ایسی بہنیں جو کہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں اور وہ جو ہے وہ قریب ہیں ایام پیدائش کے، درد ذیل شدت اختیار کر جاتا ہے، بہت سی بہنوں بیٹیوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو طریقہ مفتی صاحب نے آپ کو تعلیم کر دیا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ناظم حسین صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو بار بار غصہ آتا ہو اور وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور بھائیوں کے مابین اتفاق اور سلوک نہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے بھائیوں کو بھی اور والدین کو بھی کہ بھائیوں کے اندر سلوک اور اتفاق ہو؟ جی بہت شکریہ۔ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور اس سے رزق میں بھی کمی ہوتی ہے۔ غصے کی بھی 2 صورت حال ہیں۔ غصہ کئی جگہوں پہ ضروری بھی ہوتا ہے کرنا، اور اکثر اوقات انسان کو اچھے مزاج میں رہنا چاہیے۔ اور پڑھنے کے لیے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ شریف 41 مرتبہ پانی پہ دم کریں اور اسے پئیں، تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی۔ جی، تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ 2 بھائیوں کے مابین لڑائی اور جھگڑا چل رہا ہے یا پھر غصہ آتا ہے اور اتفاق نہیں ہے، تو سورہ فاتحہ آپ بھی پانی پر پڑھیے اور پیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن میں نے تو اپنے جو ہے تجربہ و مشاہدہ میں ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کسی مقام پر غصہ زیادہ ضروری ہے، بلکہ ضروری نہیں ہوتا، اس کی تو ممانعت ہے۔ ہاں، افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اگر کسی کال ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر کہاں سے ہے اور وہ کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، کون کہاں سے؟ میں رفت بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ پڑھتی بہت ہے لیکن اس کے نمبر جو ہے وہ نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ میں نے پوچھنا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے کہ اس کے نمبر کیوں نہیں آ رہے؟ پڑھتی بہت ہے، بہت پریشان ہے۔ اچھا جی، کیا پڑھتی ہیں بیٹی؟ بیٹی جو ہے وہ کالج میں پڑھتی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ کالج میں پڑھتی ہیں۔ کالج میں پڑھ رہی ہیں، لیکن کالج میں کیا پڑھ رہی ہیں؟ بایولوجی پڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نمبرز نہیں آ رہے؟ ہاں جی، نمبر کانسنٹریشن سے پڑھتی ہیں، زیادہ پڑھتی ہیں پھر بھی؟ زیادہ پڑھتی ہیں پھر بھی، اور پتہ نہیں نمبر کیوں نہیں آ رہا۔ چلیں جی، بیٹی کا نام بتا دیجیے میری بہن۔ بیٹی کا نام مومنہ ہے اور والدہ کا نام؟ رفت۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ لاہور سے ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے کال کر رہی تھیں، اور مائیں واقعی بیٹیوں کے ساتھ محبت بھی کرتی ہیں اور پریشان بھی ہوتی ہیں، اور ان کا حق بھی ہے کہ بیٹیوں کی کامیابیوں میں اور ان کی زندگی کی کامرانیوں میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوں اور ان کا ہر مشکل میں ساتھ دیں۔ ایسے ہی ماں نے ایک کال کی ہے۔ مقدمہ سارا مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے سن لیا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے جانتے ہیں علامہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے۔ جی، میری اس بہن سے گزارش یہ ہے کہ بہت زیادہ بچوں کو ہر وقت پڑھائی پہ لگائے رکھنا بھی ان کے ذہن کو تھکا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فریشمنٹ بھی ضروری ہے، ریلیکسیشن بھی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بچی سے کہیں جب پڑھنے کے لیے بیٹھے تو درود پاک پڑھ کے 11 بار ربی زدنی علما اور
اس کے ساتھ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ٹھیک ہے. یہ دونوں دعائیں 11 بار اول خط درود شریف پڑھ کے پڑھنا شروع کریں. اور بہترین وقت پڑھائی کا جو ہے وہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، تہجد کے وقت، صبح کی نماز کے وقت اٹھ کے پڑھا کریں. ایسے ٹائم پہ پڑھا گیا سبق جلد ذہن نشین ہو جاتا ہے اور دیر تک ذہن نشین رہتا ہے. تو انشاءاللہ الرحمن سبق جلدی یاد بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں بہتری بہے گی، یاد بھی رہے گا دیر تک. اور ساتھ ایک اور وظیفہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 11 عدد بادام رات کو پانی میں بھگو کے صبح ان کے چھلکے اتار کے شہد کے ساتھ، لیکن ان پہ ساتھ جو ہے وہ 101 بار یا اللہ یا حافظو یا قویو اول خط درود شریف کے ساتھ ان باداموں پہ دم کر لیں. یہ بادام بھی کھائیں، انشاءاللہ ذہن بھی قوی ہوگا، حافظہ مضبوط ہوگا اور نمبر بھی اچھے آئیں گے. جی، تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہماری پیاری بیٹی مومنہ کے لیے وظائف تعلیم فرما رہے تھے اور طریقہ بھی بتا رہے تھے کہ اللہ خالق کائنات کیسے ان کی امداد فرمائے گا اور کیا کرنا چاہیے کہ پڑھنے کے باوجود، محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود اگر نمبر کم آ رہے ہیں تو پھر کس طرح سے انسان جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے. تو آپ بھی پروگرام استخارہ اگر لائیو دیکھ رہے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، استخارے کے متعلق رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت بھی ایک کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قاری صاحب میں نے نا بڑی پریشانی میں ہوں. جی، کس پریشانی میں مبتلا ہے میری بہن؟ میرا بچہ نا کہیں پہ مرغی کی دکان پہ کام کرتا ہے، شاپ پہ. تو 2 بھائی ہیں، ایک کا کام ہے اور دوسرے نے اس سے نا وہ پیسہ لے کے نا تو میرے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے چلا گیا. تو وہ کوئی وظیفہ بتائے نہ، وہ میرا بچہ نہیں آ رہا، نہ وہ آدمی آ رہا جو میرے بچے کو لے کے گیا ہے. اس نے پیسے بھی لے لیے ہیں، بڑے بھائی کے پیسے ہیں، چھوٹے بھائی نے لے لیے ہیں اور میرے بیٹے سے لیے ہیں پیسے. یعنی آپ کے بیٹے سے پیسے لے لیے ہیں، اب وہ واپس نہیں کر رہا؟ تو میرا بیٹا بھی نہیں آ رہا نا پیسہ. بیٹا بھی نہیں آ رہا، معاملہ پیچیدہ ہے. تو جس کے پاس پیسے ہیں نا، جی وہ جس کے پیسے ہیں وہ آدمی ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جس سے لے کے آگے پیسے دیے تھے وہ آدمی تنگ کر رہا ہے آپ کو؟ نہیں، جس سے میرے بیٹے نے پیسے لے کے، ایک بھائی کے پیسے ہیں، دوسرے بھائی نے لے لیے ہیں میرے بیٹے سے. ٹھیک ہے. تو نہ پیسے ہیں، نہ وہ میرا بیٹا ہے، نہ وہ آدمی جس نے پیسے دینے ہیں، اور نہ ہی وہ بھی پیسے دے رہا ہے. میرا بیٹا کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. اب آپ یہ میری بہن چاہتی ہیں کہ بیٹا بھی آ جائے اور پیسے بھی آ جائیں، یہی چاہتی ہیں؟ وہ دے رہے تو میرے بیٹے کی جان چھوٹ گیا ہے. وہ آدمی میرے بچے کو بہت تنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ذرا ایسا کیجئے، بیٹے کا نام بتائیے. جی، رضا. بیٹے کا نام رضا، والدہ کا نام رضیہ. رضیہ، ٹھیک ہے. اور جس شخص سے نے بیٹے کو روکا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ فیصل. اور ان کی والدہ کا نام معلوم ہے؟ ان والدہ کا نام نہیں پتا، اور جس کے پیسے ہیں وہ اس کا نام افضل ہے. جس کے پیسے ہیں اس کا نام افضل ہے. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. آپ کا معاملہ واقعی الجھا ہوا ہے اور الجھے ہوئے معاملات مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے جانیں گے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر جب لین دین کرتے ہیں تو لکھتے نہیں ہیں، تحریر نہیں کرتے. اور اللہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہی تعلیم فرمایا کہ، اور اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب لین دین کے معاملات کیا کرو تو لکھ لیا کرو. اگر تحریر کیا ہوتا ایسا معاملہ تو آج آپ کو اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن پھر بھی مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب موجود ہیں تو انہی سے ان کی رائے بھی لیتے ہیں اور آپ کا تمام مسئلہ بھی انہوں نے سن لیا، انہی سے حل بھی طلب کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی، یقیناً بہت پریشانی کی بات ہے. بیٹا گھر سے غائب ہے، پیسے بھی ساتھ غائب ہیں، جن سے لیے ہیں وہ مانگ رہے ہیں. تو میری بہن، پریشانی کے عالم میں سب سے پہلے تو اپنے رب کی طرف رجوع، نماز کی پابندی اور گھر میں ریگولر قرآن کی تلاوت. ٹھیک ہے، روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے اپنے رب سے سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے دعا کریں اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے. یقیناً وہی مالک آپ کی مدد کرے گا اور آپ نکل جائیں گے اس صورتحال سے انشاءاللہ الرحمن. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ 303 دفعہ یا اللہ یا وکیلو یا نافعو، یا اللہ یا وکیلو یا نافعو 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا اور آپ کی جو ہے وہ دونوں مسئلے، بیٹے کا ملنے والا اور جو ہے وہ
جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ جی، تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب رہنمائی فرما رہے تھے ہماری اس بہن کو جو کہ اپنے بیٹے کے متعلق پریشان تھیں اور ان کا معاملہ ایسا الجھا ہوا تھا کہ ان کے پیسے بھی نہیں مل رہے اور بیٹا بھی گھر نہیں آ رہا، تو ماں کی دعا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ میری بہن آپ بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے، ماؤں کی دعا سے 70,000 اولیاء کو ولایت ملی ہے، تو آپ بھی دعا کریں کہ اللہ خالق کائنات آپ کے بیٹے کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو چلتے ہیں علامہ ناظم حسین صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی پلاٹ ہے اور وہ سیل نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جی علامہ صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ اس میں ضروری ہے کہ وہ شخص عشاء کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھیں اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے سورہ الحدید شریف اس کی تلاوت کریں۔ سورہ واقعہ کے بعد 27ویں پارے میں ہے، اور یہ عمل 11 دن جاری رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی ان کا پلاٹ سیل آؤٹ ہو جائے گا۔ جی، تو ناظم حسین صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، اور جن احباب کے پلاٹس وغیرہ سیل نہیں ہو رہے کیونکہ بہت سے لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں، تو یہ وظیفہ کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ مہمان کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں گلزرین بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میری ماما کو مین کوئی بیماری نہیں ہے، وہ اکثر بے چینی کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں، اور وہی مسئلہ میرے ساتھ ہے کہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود نماز بھی پڑھتی ہوں، قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں، منزل بھی کرتی ہوں، لیکن دل کو چین نہیں کسی جگہ پہ آتا، بے چین۔ میں حضور کی شناخواہ بھی ہوں، لیکن پھر بھی ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ ایک منتھ پورا ہی بے چینی میں گزر جاتا ہے، دم کرواتی ہوں، میڈیسن کھاتی، وہی عالم میری ماما کے ساتھ ہے، ہم دونوں ایک ہی طبیعت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں ایک مہینہ پورا ایسا رہتا ہے سال میں؟ بس کسی نہ کسی، کوئی چھوٹی سی، زیادہ کوئی بہت بڑی ٹینشنوں سے ہم نکل جاتے ہیں، کوئی چھوٹی سی اگر کسی سے دل اداس ہو گیا تو وہ اتنی بے چینی اپنے میں ہیوی ہو جاتی ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے۔ میری بہن آپ ایسا کیجئے، اپنی عمر بتائیے اور اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ میری عمر ہے 23 سال۔ ٹھیک ہے، میرڈ ہیں؟ ہاں جی، میں شادی شدہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اور والدہ کا نام؟ خورشید بی بی۔ خورشید بی بی، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ ہم لاہور سے، میں آوان ٹاؤن سے کال کر رہی ہوں۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ ایک بہن موجود تھی جو کہ آوان ٹاؤن سے کال کر رہی تھی اور اپنی بے چینی اضطراب کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ صرف ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی والدہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، اور یہ اضطراب، یہ بے چینی کیا وسواس کی وجہ سے ہے یا پھر کسی اور وجہ سے؟ جانتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے اس سارے مسئلے کا حل۔ جی مفتی صاحب۔ جی، بہن سے گزارش یہ ہے، جیسے کہ آپ خود بتا رہی ہیں کہ آپ نماز اور روزہ کی پابند ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی سے کرتی ہیں، تو میری بہن ہر نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کر لیں یا پانی پہ دم کر کے خود بھی پی لیں اور اپنی والدہ کو بھی پلائیں۔ انشاءاللہ الرحمن یہ آپ عمل مسلسل جاری رکھیں، اللہ کے فضل سے آپ کی جو بے چینی ہے، آپ کے جو یہ وسوسے آپ کو آتے ہیں، اس میں نمایاں کمی آ جائے گی۔ لیکن بات وہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف اپنی لو لگا لیں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک وظیفہ ساتھ اور ایڈ کر رہا ہوں، اللہ الصمد 101 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ بھی وظیفہ ساتھ ایڈ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، آپ کے سارے مسئلے بہتر ہو جائیں گے۔ جی، تو آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب، اور آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ اس پریشانی، اس اضطراب سے کیسے نکل سکتی ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ سوچنے سے بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلا کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام جی، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے؟ جی میں امبر بات کر رہی ہوں سرگودا سے، تو میرا شادی کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے نا، میرا کہیں رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ اچھا جی، رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو اپنی والدہ کا نام بتا دیں امبر بہن۔ جی غلام صغرا۔ غلام صغرا، ٹھیک ہے،
اور یہ بتا دیجئے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری 23 سال عمر ہے. چلیں جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ بہن موجود تھی جو کہ سرگودا سے کال کر رہی تھی اور رشتہ کا مسئلہ ہے. رشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی بہتر رشتہ نہیں مل رہا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، جانتے ہیں علامہ صاحب سے، علامہ ناظم حسین صاحب سے، اور ان سے وظیفہ طلب کرتے ہیں. جی علامہ صاحب. جی اس میں بہن کے لیے یہ ہے کہ یہ روز وظیفہ ان کو تعلیم کیا جاتا ہے کہ یہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 89 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھیں، تو اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. یہ 111 مرتبہ ہوگا. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور یہ عمل جاری رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہترین رشتہ بھیجے گا. جی تو بڑا ہی خوبصورت عمل بتا رہے تھے علامہ ناظم حسین صاحب رشتے کی بندش کے لیے. تو میری بہن آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ جلد سے جلد آپ کا جوڑا آپ کو عطا فرمائے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلا کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے؟ ناصر بات ذرا اونچی آواز میں بولیے. ناصر بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی ناصر صاحب. سر ہمشیرہ میری وغیرہ رشتہ نہیں ہو رہا ہے، تقریباً وقت دیر ہو گیا، آندے آ کے دے کے چلے جاندے ہیں. ہمشیرہ کا جی کس کا رشتہ نہیں ہو رہا میرے بھائی؟ ناصر صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی تو آپ کا سوال ادھورا رہ گیا، لیکن ہاں یہاں سے دعا پوری ملے گی. اس پلیٹ فارم سے ادھورے سوالوں کے باوجود آپ کو دعائیں دی جاتی ہیں، لیکن جس حد تک مسئلہ ہمیں سمجھ میں آیا اس مسئلے کے متعلق مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اگر رشتے کا معاملہ ہے، بہن کا دیکھنے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نام تو نہیں آپ نے بتایا، پھر بھی کوئی ایسا جیسے کہ ماسٹر کی ہوتی ہے جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے، ایسے ہی ایسا وظیفہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے. جی اللہ تعالیٰ بھائی کے لیے آسانیاں کرے، ان کا یا ان کی بہن یا جن کا بھی رشتے کے بارے میں بات کر رہے تھے، مالک جو ہے ان کے لیے اچھا رشتہ عطا فرمائے، خوشیوں جہاں پہ خوشیاں نصیب ہوں ان کو. تو وظیفہ ان کے لیے ہے سورہ مریم. سورہ مریم روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ باقاعدگی سے اس کا وظیفہ کریں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 101 بار یا اللہ یا مصور یا جامع اول آخر درود شریف 101 بار ہی تسبیح، اور صبح جو ہے فجر کی نماز کے بعد ایک بار سورہ مریم. انشاءاللہ الرحمن بہت جلد اللہ تعالیٰ رشتے کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. جی تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب، ناصر حسین صاحب جو کہ فیصل آباد سے کال کر رہے تھے، ان کی رہنمائی فرما رہے تھے. اللہ آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کون کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جی رقیدہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی فرمائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھائی ہے سفر اس کا نام ہے، اس کے پیسے کسی شخص نے آج سے 4 سال پہلے لیے تھے، ابھی تک وہ پیسے واپس نہیں کر رہا، اور وہ بہانے کا ملتا ہی نہیں ہے. اس کے گھر جو ہے وہ دروازے بند کر لیتا ہے، بندہ ملتا نہیں ہے. اچھا جس سے پیسے لینے ہیں اس کا کوئی نام ہے؟ اسماعیل نام ہے اس کا. جی ٹھیک ہے. اور اس کی والدہ کا نام آپ کو معلوم ہے؟ اس کی والدہ کا نام معلوم نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو کتنے پیسے لینے ہیں؟ پیسے بہت ہیں جی سر، بہت پیسے ہیں. چلیں مثلا 3-4 سال ہو گئے ہیں، وہ بندہ اور اس کی مسز جو ہے دونوں پکڑائی نہیں دیتے، جب بھی جاتے ہیں دروازہ بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور عادت سے بات نہیں کرتے. چلیں جی وظیفہ بتائیں تاکہ ہم لوگ اس وظیفے کو کریں اور وہ ہمارے پیسے واپس کریں. چلیں ٹھیک ہے. آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری بہن کال کر رہی تھی جنہوں نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، اور وہ بھلائی ان کے لیے اب پریشانی کا باعث بن گئی ہے. یہی وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جب ہم شریعت سے دور ہو جاتے ہیں اور شریعت کے معاملات کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو چلتے ہیں علامہ ناظم حسین صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا پڑھیں کہ اللہ ان کے پیسے انہیں واپس دلوا دے اور اس شخص کے دل میں رحم ڈال دے. جی بہت شکریہ. اس میں یہ ہے کہ وہ جو بھائی جنہوں نے پیسے لینے ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے جو مطلوبہ شخص ہے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذہن میں رکھیں اور 63 مرتبہ سورہ لہب شریف پڑھیں. لہب پڑھ کے اور اس شخص کے تصور میں اس شخص کے سینے پہ دم کریں تو انشاءاللہ وہ مطلوبہ شخص حاضر ہوگا اور پیسے بھی دے گا. جی تو علامہ ناظم حسین صاحب سورہ لہب تعلیم فرما رہے تھے اس بہن کو جنہوں نے
کسی سے پیسے لینے ہیں اور اگر آپ نے بھی کسی سے پیسے لینے ہیں اور وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا تو یہی طریقہ آپ بھی آزما سکتے ہیں, آپ کے لیے بھی مجرب ہو سکتا ہے. آپ کے کھوئی ہوئی رقم بھی آپ کو واپس مل سکتی ہے بشرطے کہ مالک کائنات چاہے, اور آپ احسن انداز میں وظائف کو تعلیم کریں, وظائف کے اوپر جو ہے عمل کریں, ساتھ میں نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں. اور اگر آپ جو ہیں وہ اس طریقے سے وظیفہ کریں گے کہ باوضو ہو کر کریں, ایک خاص مقام پر بیٹھ کر کریں, تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہیں اور کیا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً ہمارے ساتھ کالر تھے, ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو بات ہم کر رہے تھے کہ جب بھی ہم شریعت سے دور ہوتے ہیں تو مسئلے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں اپنے معاملات کے اندر, خواہ وہ لین دین کے تنازعات ہوں ان میں بھی, اور دیگر معاشرتی جتنے بھی معاملات ہوں ان میں آپ شرعی احکامات کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو ایسے معاملات آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں سے شریعت کا درس دیا جائے. اگر وظائف بتائے جائیں تو وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوں, اگر آیات بتائی جائیں تو وہ بھی اولیاء کرام کی حیات طیبہ سے ان کے مجرب اور اکثیر اعمال جو کہ ان کی حیات سے کشید کیے گئے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں. یا پھر اگر اسماء الحسنہ میں سے آپ کو کچھ بیان کرنا ہو تو اسماء الحسنہ ایسے ہوں جو آپ کو پڑھنے میں آسان ہو. ویسے اسماء الحسنہ سارے ہی خوبصورت ہیں اور آسان ہیں. اور پروگرام میں ہمارے ساتھ اس وقت کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ مہمان کہاں سے ہے اور کیا سوال کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں, فون پر فوکس کیجئے. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے, بلکہ یقیناً کال ڈراپ ہو گئی ہے. اور اگر آپ میری بہن کچھ کہنا چاہ رہی تھیں تو جو دعا, جو صدا, جو سوال آپ کے دل میں تھا وہ زبان تک نہیں پہنچ سکا تو اللہ اسے پورا فرما دے. جس مشکل میں آپ ہیں وہ مشکل بھی آسان فرما دے. اس پلیٹ فارم سے صرف وظائف نہیں دیے جاتے, آپ کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں. تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی جیسی معروف شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل نہ کی جا سکے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ اسے دورے پڑتے ہیں اور وہ بھی ایسے جسے ہم عرف عام میں مرگی کہتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سے والدین میں نے پریشان دیکھے ہیں اپنے بچوں کے متعلق کہ انہیں دورے پڑتے ہیں اور ان کے چہروں کی جو حالت ہوتی ہے وہ دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے. تو میں نے سوچا آج مفتی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے اور ان سے جاننے کی کوشش کی جائے کہ ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے کہ کسی بچے کے والدین کو جو ہے وہ تسکین قلب میسر ہو جائے. اللہ کریم ایسی پریشانی مبتلا تمام مسلمانوں کو صحت و شفا عطا فرمائے. اور سب سے پہلی چیز میں اس میں تھوڑا طبی پوائنٹ آف ویو سے, جو کہ روحانی بھی ساتھ ہے ہی یقیناً, عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسے پیشنٹ کا علاج جو ہے بہترین سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ میں مرگی کا بڑا بہترین علاج ہے. ایسے مریض کا حجامہ کرانا جو ہے مفید ثابت ہو سکتا ہے اس کے لیے. وظائف میں اگر ہم بات کریں تو ایسے شخص کو ان کے والد بھائی یا جو بھی ان کے کیئر ٹیکر ہیں ان کو اللہ الصمد روزانہ 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کر دم کر دیں, پانی پہ دم کر کے انہیں پلا دیں, کسی کھانے والی چیز پہ دم کر کے ان کو جو ہے یہ کھلا پلا دیں. اور یہ ایک ٹائم پہ یہ کر لیں اور دوسرے ٹائم پہ شام کے وقت جو ہے یہ یا اللہ یا سلام یا حفیظ یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 101 مرتبہ یہ دم کر کے پڑھ کے ان پہ دم کر دیں. انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم ان کو روح صحت فرما دے گا. تو جی مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب رہنمائی فرما رہے تھے ہمارے ان دیکھنے والوں کی جن کے بچوں میں یا کسی بڑے کو مرگی کا یا کسی ایسے مسئلہ جس کا دورہ پڑتا ہو تو اس کے لیے وظائف تعلیم کیے, آپ انہیں جاری رکھیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو جی السلام علیکم. ہاں جی بخشا صاحب میں کال کے آپ محمد حسین بول رہے ہیں لاہور تو. جی جی بولیے. جی جی ہیلو جی ٹیلی ویژن بند کی آواز بند کر لیجئے, فون پر فوکس کریں, فون پر بات کریں, جواب آپ ٹیلی ویژن پر سن سکتے ہیں. ہیلو اچھا جی ہیلو
جی جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بولیے. میں محمد حسین بول رہا جی لاہور تو. ٹھیک ہے جی. میری بیٹی کا رشتے آتے نے چلے جاتے ہیں. اچھا جی. دیکھ کے تو ماشاء اللہ بیٹی میری ڈبل ایم اے کیتا ہے. ٹھیک ہے جی. پتہ نہیں کی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ ایسے کریں کہ بیٹی کا نام بتا دیجئے اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے. رخسانہ حسین, والدہ کا حفیظہ. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. جی ہمارے ساتھ ایک والد تھے, پریشان حال والد. ایسے والدین جو اپنے اولاد کو تعلیم بھی دلوائیں اور ان کو بہتر تربیت بھی دیں, اس کے باوجود اگر رشتہ نہ ہو رہا ہو تو دل پہ جو زخم لگتا ہے اس کا احساس وہی جان سکتے ہیں جو بیٹیوں والے ہیں, جو اولاد والے ہیں. ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے, علامہ ناظم حسین صاحب سے جانتے ہیں تاکہ ان کی بیٹی کا جلد سے جلد کہیں بہتر سبب بن جائے. جی جی بہت شکریہ. اس میں یہ ہے کہ یہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ القریش اس کی وہ بیٹی خود تلاوت کریں تو اس میں جو بھی رکاوٹ بندش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ختم کریں گے اور انشاءاللہ جلد از جلد ان کے لیے نیک اور صالح رشتہ آئے گا. جی تو بہت ہی اختصار کے ساتھ لیکن جامع اور مجرب اور بہترین وظیفہ سورہ قریش تعلیم فرما رہے تھے علامہ ناظم حسین صاحب. اور آپ بھی اگر بیٹیوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں تو اس وظیفے کو خود بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد محلے میں عزیز و اقارب میں رشتہ داروں میں کوئی اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو آپ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. یہی وظیفہ, یہی طریقہ انہیں تعلیم کر کے انہیں بتا کے. تو پروگرام استخارہ لائیو چل رہا ہے, کوہ نور چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں. نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں, ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں, اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, مجرب اور اکثر وظائف جان سکتے ہیں. اور ہمارے علماء کرام, پیران عظام اور مفتیان اکرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں. اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا. اس کا ایڈریس بھی آپ کی سکرین پر موجود ہے اور اس ایڈریس کے نیچے آپ نے پتہ کیا کرنا ہے کہ اپنا پہلے نام تحریر کرنا ہے, نیچے اپنا مسئلہ تحریر کرنا ہے اور دیے گئے ایڈریس پر ارسال کر دینا ہے اور ساتھ میں جوابی لفافہ بھیجنا قطعاً نہیں بھولنا. تو انشاءاللہ یہاں سے اگر تعویذات کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی آپ کو ارسال کر دیے جائیں گے, اگر وظائف کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی آپ کو تعلیم کر دیے جائیں گے, کیونکہ یہ پروگرام فی سبیل اللہ آپ کو تمام وظائف تعلیم کرتا ہے, فی سبیل اللہ آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کو تعلیم کرتا ہے. اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے آپ کو ہر چیز ایسی تعلیم کی جائے جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو. تو چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ اسے رات کو عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں, اور یہ معاملہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, بہت سے لوگ کال بھی کرتے ہیں اور ہمیں ذاتی طور پر بھی پریکٹس کے دوران مجھے بھی ملتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں آوازیں سنائی دیتی ہیں, ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, ہمارے پیچھے کوئی چل رہا ہے. ایسے روحانی معاملات بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایسے معاملات اگر کسی کے ساتھ ہیں تو ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, یہ تو ہم جانیں گے. لیکن پہلے کالر شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں نسیم بی بی راولپنڈی سے. میری بہن اونچی آواز میں بولیے تاکہ سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو. ہاں بھائی میرا بیٹا ہے تو میرے ساتھ تھوڑا بگڑتا ہے تو اس کا نام مجھے حال بتائیں کہ بہت مجھے سے میری بات نہیں مان رہا. آپ کا بیٹا آپ سے ناراض ہو جاتا ہے؟ جی 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 جی. آپ کی بات نہیں مانتا؟ ہاں. اور دوسری یہ مت جی 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 ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے کو چیزیں اتنی زیادہ گم ہو جاتی ہیں, میں ڈھونڈ تھک جاتی ہوں, مجھے ملتی نہیں. میرے پیسے بھی گم ہو جاتے ہیں, کوئی گھر میں کسی کو چھوڑ بھی نہیں بناتی کچھ بھی. ٹھیک ہے, سلائی کرتی ہوں. آپ اپنا نام بتا دیجئے, دونوں سوال آپ کے ہم تک پہنچے. اپنا نام بتا دیجئے اور بیٹے کا بھی نام بتا دیجئے. میرا نام نسیم بی بی, بیٹے کا غلام مصطفیٰ شاہ. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ ایک ماں جو کہ پریشان تھیں اس وجہ سے کہ بیٹا ناراض ہو جاتا ہے. بیٹوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ والدین جو آپ کو اس دنیا میں لاتے ہیں, آپ کی تربیت کرتے ہیں, آپ کو پالتے ہیں آپ کے لیے, لیکن یہاں پر لفظ جب تربیت کہا جاتا ہے تو پھر سوالیہ نشان کویسچن مارک آ جاتا ہے کہ اگر اچھی تربیت ہوتی تو بیٹے نافرمان یا بیٹیاں نافرمان کبھی بھی نہ ہوں, اور خواہشوں کے پیچھے جانے والے پریشان ہی ہوتے ہیں. تو آج آپ اپنی والدہ کو تنگ کر رہے ہیں تو کل آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. تو مفتی قیصر شہزاد
نعیمی صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ ماں کیا پڑھیں کیا کریں کہ بیٹا فرما بردار ہو جائے اور جو چیزیں ان کی گم ہو جاتی ہیں وہ حفاظت میں رہیں. جی مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ ہماری ماں کی پریشانی آسان فرمائے اور بیٹے کو نیک ہدایت نصیب فرمائے. تو ماں جی کے لیے 2 وظیفے، ایک جو چیزیں گم ہوتی ہیں اس کے لیے، دوسرا بیٹے کی جو ہے وہ ہدایت کے لیے. تو روزانہ کسی بھی نماز کے بعد یا اللہ یا ہادیو یا سمیعو 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کر کسی چیز پہ دم کر کے بیٹے کو کھلا دیں یا پانی پہ دم کر کے انہیں پلا دیں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے گا اور وہ آپ کی بات بھی مانے گا. دوسرا جو ہے وہ چیزیں گم ہوتی ہیں جب کوئی چیز ایسی جو سمجھتی ہیں آپ قیمتی ہے، سنبھال کے رکھتی ہیں، تو اسے رکھتے وقت آپ آیت الکرسی پڑھ کر درود شریف پڑھ کر اللہ کی حفاظت میں کر کے اسے رکھ دیں. لیکن تالا چینج کر لیں پرانے والا اور اس کی چابی ذرا سنبھال کے رکھیں تو انشاءاللہ الرحمن امید ہے چیزیں آپ کی گم نہیں ہوں گی. جی تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اس ماں کی جو کہ اپنے بیٹے کے متعلق بھی پریشان تھیں اور ان کی چیزیں بھی گم ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں آپ بھی تھوڑا احتیاط کریں، سارے معاملات وظائف مت چھوڑ دیا کریں. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو ذاتی طور پر بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر اللہ پر توکل کرنا ہے تو گھوڑے کو باندھنا چاہیے. ایسے ہی توکل بہتر نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے تو پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. توکل کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ حفاظتی اقدامات تو کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف وظائف کرتے رہیں اور اپنے حفاظتی اقدامات نہ کریں. دونوں طریقوں سے اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہیے، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی کوئی بھی چیز کبھی گم نہیں ہوگی. تو پروگرام میں کالر شامل کرتے ہیں. غالباً ہمارے پروگرام کا یہ آخری کالر ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرتے ہیں اور کیا ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بیٹا ہے تو ہے ذرا بے فرمان گیا. آپ کا بیٹا ہے اور نافرمان سا ہے، یا مکمل ہے یا؟ جی پڑھایا بھی، سول انجینئر بھی بنایا ہے، نوکری بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جاب بھی نہیں کرتا، نافرمانی بھی کرتا ہے. جی جی. بیٹے کی عمر کتنی ہے اور نام کیا ہے؟ عمر 26 ہے، اپنا عمر 28 سال اور بچی بھی 28 سال ہے، 22 سال ہے. 22 سال. نام بتا دیجئے. حمزہ حسین. ٹھیک ہے. اور جاب تعلیم کتنی ہے؟ جی جاباں آؤنڈیاں نے بڑیاں جانا ہے، 2 دن لا کے بلنا آ کے کمپیوٹر سے بیٹھ جاتے. چلیں سارا دن کمپیوٹر پہ ہی رہنا. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. جی ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ بیٹے کے متعلق پریشان تھے اور وہ جاب بھی نہیں کرتا اور نافرمانی بھی کرتا ہے. تو ایسی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے جانتے ہیں علامہ صاحب سے اور ناظم حسین صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا پڑھیں کہ اللہ آسانی فرمائے. جی یہ بیٹے کے لیے کافی پریشان تھے. ان کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو بچوں کو نافرمان نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے. اور والدین کے لیے یہ ہے کہ یہ صاحب تھے جو یہ چینی لے کے اس پہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کریں اور بیٹے کو کسی میٹھی چیز میں، دودھ میں، کھیر میں 7 دن کے لیے کھلائیں تو انشاءاللہ وہ فرما بردار ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. جی تو آپ کو بیٹے کی فرما برداری کے لیے طریقہ تعلیم کر دیا گیا اور انشاءاللہ آپ اسے کریں گے تو بیٹا تابعدار بھی ہو جائے گا. لیکن جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی تربیت بہتر کیا کریں، کیونکہ جیسے جیسے آپ تربیت کریں گے تو اس کے رزلٹس آپ کو وہ بڑے ہو کر دیتے ہیں. جو آپ ان کو نظر آتے ہیں، جو دکھاتے ہیں اپنے اعمال و افعال میں، وہ وہی کچھ کرتے ہیں. چیز ہے کہ ہم کہیں کہ جی میں تعلیم کرتا ہوں یہ کرو، جب آپ وہ کام خود نہیں کرتے اور وہ تعلیم کرتے ہیں تو بچہ قطعاً وہ نہیں کرے گا جو آپ تعلیم کرتے ہیں. پہلے خود کیجئے پھر بچوں کو تعلیم کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہی آج کی پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ، مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ، تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ. آپ دیکھ رہے تھے لائیو کوہ نور چینل پر محمود احمد چشتی کے ساتھ پروگرام استخارہ. دونوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. شکریہ. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین. ہمارے آج کے پروگرام میں جتنے بھی ہمارے بہن بھائی دوست و احباب نے کالز کی، جن مسائل کے لیے اے باری تعالیٰ ان سب کے مسائل میں آسانیاں پیدا فرما.
جو کال کرنے کی کوشش کرتے رہے کال نہ ہو سکی، یہ باری تعالیٰ تو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، ان کے لیے بھی باری تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما۔ جو ہماری دعا میں شامل ہیں ان سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ الہی ملک پاکستان کی خیر فرما، کوہ نور ٹیم اور استخارہ کی ٹیم کی خیر فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم سب کو آپس میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، نماز پانچگانہ ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اور ہم سب کو موت کو یاد رکھ کے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔